अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा बशीर। नाज़रीन, हमेशा की तरह बल्कि हर हफ्ते की तरह हम आपके साथ आज भी एक नया कैरियर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इंटर कर यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं कि हम आगे जाके अपने इन फ्यूचर अपनी डिग्री क्या लें, अपना फ्यूचर किस में देखते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस डिग्री को प्रॉपर कर पाएंगे या नहीं, या ये डिग्री हमारे लिए इजी है या नहीं, या मुश्किल है, या हम इसको आधे रास्ते में छोड़ तो नहीं देंगे। ऐसे ही कंफ्यूज्ड बच्चों के लिए या वो स्टूडेंट्स जिनको समझ में नहीं आता है कि हम अपने एटीट्यूड पर, अपनी पर्सनैलिटी पर उनकी क्या जॉब उनको सूट करेंगी, या उनकी एक्सपर्टीज के इस जॉब में, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हमने अपना प्रोग्राम भी रखा है। और मेरे साथ जो जावेद अफसर साहब प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त भी, वो बहुत अच्छे से हमें डिटेल में गाइड भी करते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी देते हैं। इसी तरह ही नाज़रीन, आज भी हम एक बहुत ही मुनफरिद कैरियर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा कैरियर है वो है फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। नाज़रीन, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है और उन्हें आगाही भी नहीं है इसके बारे में कि ये फॉरेंसिक साइंस है क्या, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते क्या है। बल्कि इसके लिए जो दूसरी जानिब हम देखते चलेंगे तो पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा रखी गई हैं और इसकी डिमांड्स भी बहुत सारी हैं। और हम मुस्तकबिल में देखें तो मुस्तकबिल में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसकी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा रखी गई हैं। नाज़रीन, फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर कंसल्टेंट जावेद अफसर साहब। मैं उनको वेलकम करूंगी। वेलकम सर आपका, आज हमें टाइम देने के लिए। हमेशा हर हफ्ते आप बल्कि हमें टाइम देते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि जिन लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस है क्या और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या हैं, आप बताइएगा कि फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं क्या बेसिकली। फॉरेंसिक जो है वो एक लैटिन वर्ड फॉरेंसिस से आया है जी, बुनियादी तौर पर। इसका जो माखज़ है वो एक लैटिन वर्ड फॉरेंसिस है। और फॉरेंसिस उस दौर में एक फोरम हुआ करता था जहाँ पर उनकी अदालतें लगा करती थी, जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हुआ करते थे, कोर्ट हुआ करती, तो उसको फॉरेंसिस कहते थे। तो उससे ये फॉरेंसिक आया है। और फॉरेंसिक बुनियादी तौर पर वो काम है कि जो आप एक किसी भी चीज़ का तज्ज़िया करेंगे, उस तज्ज़िये को आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं और कोर्ट आपकी उस चीज़ को तस्लीम करती है उन स्टैंडर्ड्स को कि जो पहले से उसके लिए मुतय्यन कर दिए गए हैं, तो फिर आप उसका फॉरेंसिक करते हैं। और ये जो लोग होते हैं, इस वक्त जो आम फहम हमें जो समझ आती है जो लोगों को समझाने के लिए कि जितने भी माशरे में जिस किस्म के भी जराइम हो रहे हैं, उन जराइम की तहकीक में ये मदद करते हैं। उसके जो तज्ज़िये करने होते हैं, तफ्तीश जो होती है वो तफ्तीशी एजेंसी करती है, लेकिन जो शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, जो उसका मवाद इकट्ठा किया जाता है, उनके जो तज्ज़िये होते हैं, उनकी जो तहकीक होती है, वो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। और फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर उन मुरवजा और साइंसी असूलों के मुताबिक भी कोर्ट को पेश करते हैं और फिर उसके मुताबिक उनको सज़ा होती है। इसमें सिर्फ आप फ़िज़िकल क्राइम कोई ना लें कि जो इंसान को कर रहा होता है। इसमें आजकल के दौर में अब जो ऐसी शहादतें भी हैं, जैसे आपके मीडिया के रिलेटेड हैं, जितने हमारा मीडिया की शहादतें, फ़ोटोग्राफ्स हैं या वीडियो हैं, ऑडियो हैं, इन सब के फॉरेंसिक भी होते हैं। और उससे बढ़कर अब जो मालियाती जराइम आ गए हैं, इनका सुराग लगाना बहुत मुश्किल होता था, उन सब का भी फॉरेंसिक किया जाता है, उनके भी। और उनको पकड़ने के लिए भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। तो ये ज़िंदगी के हर शोबे के काम आता है और ये फील्ड, ये लोग बहुत ही मुफीद हैं इस वक्त। जी, हर शोबे में पाए जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फॉरेंसिक साइंस जो है कब वजूद में आई थी? क्या हमेशा से ही हर चीज़ का फॉरेंसिक कराया जाता था, फिर उसकी डिटेल्स दी जाती थी, या फिर ये एडवांस है, मॉडर्न ज़माने की तख्लीक है? पहले तो फॉरेंसिक नहीं होता था। नस्ल इंसानी बड़ी देर चीज़ों को इसी तरह तहकीक अपनी करती, हर दौर में जो होता है वो अपने दौर का एक बेहतरीन वक्त होता है और वो करते हैं। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है फॉरेंसिक, जो बाकायदा है, ये कोई इतनी पुरानी साइंस नहीं है जी। इसका जो आगाज़ है, जो अगर हम इसकी बुनियाद देखें तो ये फिंगरप्रिंट से शुरू हुई थी 1800 में। जब इंसान फिंगरप्रिंट को लेने के काबिल हो गया, इसको पता चल गया कि फिंगरप्रिंट्स हैं, हर एक के अलग अलग है, उनको डेटाबेस बन गया, उनको इकट्ठा कर लिया गया
اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ذریعے ہم فنگر پرنٹس اکٹھے کر کے لے کے جو مجرم کو پکڑ سکتے ہیں، تو اس کو شہادت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور باقاعدہ اس کے اصول جو ہیں وہ مروج ہو گئے. تو اس کی بنیاد جو سمجھتے ہیں 80s میں لوگ رکھی کہ گئی. 1800 میں جی یہ فورنزک کی جو پہلی چیز تھی وہ رکھی گئی. ہاں جی. اس کے بعد 1800 کے آخر میں آ کر فوٹوگرافس آ گئے، کیمرہ آ گیا یا وہ چیزیں آ گئی کہ جن کو تسلیم کر لیا گیا کورٹ میں. اگر کہیں پر کسی کی تصویر موجود ہے جرم کرتے ہوئے یا کوئی جرم کر رہا ہے اور کسی نے تصویر بنا لیا یا کہیں پر آ گیا ہے تو وہ بھی ایک شہادت کے طور پر آ گئی. جی اس کے بعد پھر 1980 میں ہاں جی. وہ ایک ایسا سال تھا کہ جب آپ نے ڈی این اے پروفائلنگ کمپلیٹ کی، ڈی این اے پہ آپ نے تحقیق بہت زیادہ کر لی، ڈسکور کر لیا، چیزیں بنا لیں اور بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے گئے ایڈوانس ہوتے گئے. جی اس وقت باہر کی دنیا نے اس سائنس کی بنیاد رکھی گئی کہ اس چیز کو جرم میں ہم بہت مدد کر سکتے ہیں اس کی تحقیق میں، تفتیش میں. کہ جب ڈی این اے کو آپ نے تحقیق مکمل کر لیا اور آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اب دنیا نے تسلیم کر لیا کہ یہ اب ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح ہے. جی تو 1980 ایک ایسا سال تھا کہ جب اس کی چیزیں بننا شروع ہوئیں اور 1980 سے لے کر آج تک اب دنیا بہت زیادہ اس میں ترقی کر چکی ہے. ہمارے ہاں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی، جی ہم بہت پیچھے ہیں. پچھلے چند سالوں میں ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں بہت ساری تحقیقات کے لیے، فورنزک کروانے کے لیے باہر کی لیب کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت کا احساس ہو گیا اور ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اس وقت ایک لیب ہمارے پاس موجود ہے، پنجاب فورنزک لیب، پورے ملک کے جہاں پر کیسز آتے ہیں. جی لیکن اسی کے ساتھ سندھ بھی اپنی بنا رہا ہے اور کے پی بھی اپنی بنا رہا ہے، بہت بڑی لیبس دونوں بن رہی ہیں. اور اس کے ساتھ اب پنجاب کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پر لے جایا جائے گا کہ ان لیبس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہو گئی اور وہاں پہ فورنزک ہر ضلع میں ہی ہوا کرے گا. اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ پورے پاکستان میں ابھی صرف ایک ہی لیب ہے، جی تو جو یہاں کے پاکستان کے ایکسپرٹس ہیں یہ کن شعبوں میں کام کرتے ہیں اس لیب میں؟ ہاں، اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں میں سادگی سے اگر آپ کو لوگوں کو سمجھاؤں کہ وہ کون لوگ یا کیا کیا ان کی جی کیمسٹری کے لوگ ہیں، جی فزکس کے لوگ ہیں، ہاں جی آپ کے بایو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، بایولوجی کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی پیور سائنسز کے لوگ ہاں ہیں جی جو سائنس سے متعلقہ لوگ جی ہیں وہ سارے اس میں کام کرتے ہیں. اچھا اس میں ساری فائنڈنگ جو سائنٹیفک ہوتی ہیں، کوئی عام ڈگری جس سائنس کے علاوہ جس کی ہو اس کا اس میں کوئی ان کام لیبز میں نہیں. کوئی کام نہیں ہوتا. وہ ہاں اس میں آپ اگر دو آپ کے جو شعبے بچتے ہیں، ایک آپ کا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی جو فورنزک ہوتی ہے وہ لوگ الگ سے ہوتے ہیں اس کے اصول، اور جو میڈیا سائنسز ہے جو میڈیا سے متعلقہ ہے وہ الگ ہوتے ہیں. باقی جو پیور آپ کے کرائم میں جو ان دو کے علاوہ جو ہیں وہ سارے پیور سائنسز ہی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی اپنے پروسیجرز انجام دیتے ہیں. تو زیادہ اس میں اپرچونٹیز پیور سائنسز والوں کی؟ جی پیور سائنسز والوں کی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کی جو تعلیم ہے، انٹر کے بعد جو تعلیم رکھی گئی ہے اور آگے چل کر کے وہ کیا درکار کی گئی ہے؟ اس وقت تو ہمارے پاس تو یہی ہے کہ انٹر کے بعد 4 سال کی ڈگری، جی سائنس میں ڈگری، ہاں جی جو کیمسٹری میں ہو، بایولوجی میں ہو یا فزکس میں ہو، بایو ٹیکنالوجی میں ہو یا مائکرو بایولوجی میں ہو، وہ جو لوگ ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں. باہر کی دنیا میں یہ ہے کہ باہر اس کی پوری ایک فورنزک سائنس کی بیچلر ڈگری ہوتی ہے جو کہ ان سارے شعبوں کو اکٹھا کر کے اس پرسن کو، بچے کو وہاں سے ہی تیار کیا جاتا ہے کہ 4 سال وہ اسپیشلائزڈ کرتا ہے. جی اس وقت جو ہمارے پاس لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں ایک ایک بندہ کام کر رہا ہے. جی کیمسٹری والا صرف کیمیکل ایگزامن کر رہا ہوگا، ہاں جی جو بایولوجی سے ہے یا مائکرو بایولوجی سے ہے، بایو ٹیکنالوجی سے ہے، اس کے جو کام ہے وہ صرف وہی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کام کن جگہوں پر کرتے ہیں اپنی ڈگری ختم ہونے کے بعد؟ ہاں، ان لوگوں کا جو کام کرنے کی جو جگہ ہیں یا جو آپ مواقع کہہ سکتے ہیں ہاں کہ جی کہاں کہاں پر ہیں ان کے بے شمار ہیں. جی پہلا تو ان کے پاس جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت وہ فورنزک لیبز ہیں. باہر جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں اور فورنزک لیب اسٹیٹ کے علاوہ پرائیویٹ لیبز بھی موجود ہیں جو کہ فورنزک کا کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ابھی پرائیویٹ فورنزک لیب نہیں بنی، صرف گورنمنٹ کے لیول پر ہی ہیں، تو ایک تو سب سے پہلے تو یہ فورنزک لیب میں ہی کام کریں گے. اس کے بعد جتنی بھی انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جس میں پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، آرمی کی ایجنسیز ہیں اور مختلف ادارے ہیں ایسے، ان سب میں ان کی ضرورت ہے اور یہ وہاں جاب کرتے ہیں. اچھا
اچھا سر، جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی تعلیم کے کہ بیرون ممالک ان کے زیادہ مواقع ہیں اور پاکستان میں ابھی کم ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ جب یہ 4 سالہ ڈگری اپنی کر رہے ہوتے ہیں اس میں صرف تھیوری کا ورک ہوتا ہے یا پھر ان کو پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے اس جی، تھیوری شروع میں تھیوری ہوتی ہے جی اور اس کے بعد سارا پریکٹیکل ورک ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا جو کام ہے، یہ تحقیق کا جتنا بھی کام ہے، یہ تھیوریٹک کام نہیں ہوتا، جی بیسڈ پریکٹیکل پریکٹیکل ہی ہوتی ہے، مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں ہوتا ہے، کمپیوٹر کا استعمال اس میں ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کو عملی طور پر پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ کروائی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں۔ اچھا سر، ایک ہوتے ہیں لیب اٹینڈنٹ، جی اور اب جیسے آپ نے آج ہمیں بتایا ہے کہ اب یہ ہے فرانسک ایکسپرٹس، جی تو جو لیب اٹینڈنٹ ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی لیبس میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے کافی جگہوں پر لیبس بنی ہوئی ہیں، ہر لیب میں ایک لیب اٹینڈنٹ پایا جاتا ہے، جی، تو لیب اٹینڈنٹ اور جو فرانسک ایکسپرٹس ہیں ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ جو لیب اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا، آپ یوں کہہ لیں کہ اس اسسٹنٹ ہوتا ہے اس لیب کا، جی جو مین اس لیب میں جو بھی پیتھولوجسٹ ہوگا یا جو بھی بندہ کام کر رہا ہوگا جو اس کو اسسٹ کرے گا، وہ ایک ٹیکنیشین لیول کی جاب ہوتی ہے، جی جبکہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ساری چیز کو سمجھتا ہے، پروسیجر کو سمجھتا ہے اور اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہے۔ جی اٹینڈنٹ اپنی رائے نہیں، اپنی اوپینین جاری نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اپنی اوپینین جاری کرتا ہے، تو یہ جو آپ کی رپورٹ جاری ہوتی ہے یہ ایک اوپینین ہوتی ہے اس پرسن کی، تو یہ ایکسپرٹ جو ہے وہ اوپینین جاری کرتا ہے، اٹینڈنٹ جو ہے وہ صرف اس کو آپ کا جو پروسیجرل ورک ہے، جو کام ہے لیب میں، صرف وہ کرتا ہے۔ اچھا سر، تو یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی، دونوں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذرا تعلیم زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ایکسپوجر ذرا زیادہ ہوتا ہے، جی بڑے لیول کی جاب ہوتی ہے، ہاں وہ جی پڑھائی ان کی زیادہ ہوئی ہوتی ہاں ہے، جی تو وہ بہتر اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ان کا جو اٹینڈنٹ کا کام ہوتا ہے صرف ان کو اسسٹ کرنا اور ان مشینوں کو آپریٹ کرنا اور وہ سارے کام کرنا ہوتا ہے۔ جی ڈگریز سیم ہوتی ہیں یا نہیں پڑھائی ڈگری سیم نہیں وہ بھی ہوتی، ڈفرینٹ ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ جو ایکسپرٹ ہوگا وہ تو بیچلر کے ساتھ آئے گا ہاں یا جی ماسٹر کے ساتھ جی آئے گا، جو آپ کا اٹینڈنٹ ہوگا وہ سرٹیفکیٹ ڈپلوما کے ساتھ ہوگا۔ اچھا اچھا سر، یہ بتائیے گا فرانسک ایکسپرٹس کیا یہ مشکل کام ہے یا ایزی گوئنگ کام ہے؟ ویری سمپل، جو اس کا آنسر ہوتا ہے بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل؟ شروع سے آپ کو ایف ایس سی کے بعد جی سائنس کی ڈگری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی، اور نہ صرف پڑھنا پڑتا ہے بلکہ مشکل ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو اگر آپ کا رجحان نہیں ہے پڑھائی کا، اس قسم کا آپ کا ٹیمپرامنٹ آئی کیو لیول نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ نہ اس کو آسان مت سمجھیں، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈگری کرنے کے بعد، سائنس کی یا فورینزکس کی ڈگری کرنے کے بعد، اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے، جی کیونکہ فورینزک سائنس ایک مسلسل بدلتی ہوئی دنیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آج سے 10 سال پہلے کے اصول تھے وہ آج بھی لاگو ہوں گے، جی یہ بدل رہی ہے، ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں، ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، اصول و ضوابط بدل رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے نالج کو ریفریش کرنا پڑتا ہے، مختلف کورسز کرنے پڑتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھنا پڑتا ہے باقاعدہ، تو پھر یہ اس فیلڈ میں رہ سکتے ہیں، ادروائز یہ اس فیلڈ میں نہیں رہ سکتے۔ ہر اور روز جب اپ ٹو وہ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے؟ جی اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے، اور جب آپ اس طرح اپڈیٹ بھی رہیں گے اور اپنا کام بھی کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ میڈیکل سے ایزی ہے یا میڈیکل سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ میڈیکل کا اور اس کا کمپیریزن کسی طور پہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میڈیکل ذرا اور قسم کی ہے، پیشنٹ کو ڈیل کرنا، اور ان کی جو آپ کو یہ سمجھ لیں، تعلیم کے لحاظ سے؟ ہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح ہم لیبس میں جا کر اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جی اگر یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے یا یہ نہیں ہوگا تو ڈاکٹر نہیں چل سکتا، اچھا ڈاکٹر کوئی رائے نہیں دے سکتا، ڈاکٹر کو پیشنٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو یہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو لیبس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، رپورٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو تب بھی جا کر ہم ڈاکٹر سے نسخہ لے کے صحت یاب ہوتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ پاکستان میں ابھی تو اس کے بہت تھوڑے سے مواقع رکھے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑے مواقع ہیں، جی لیکن پاکستان میں اس کے بہت زیادہ مواقع ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس فورینزک کے جو حقیقت لوگ نہیں ہیں، پراپر پڑھے لکھے ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، فورینزک کے ضرورت ہماری بہت زیادہ ہے۔ ایک فورینزک لیب کا آپ کو میں نے بتایا کہ پنجاب فورینزک لیب ہے، ایک پاکستان میں یہ جو کے پی کے سے کیسز آتے ہیں، بلوچستان سے کیسز آتے ہیں، اسلام آباد کے کیسز ہوتے ہیں، وہ سارے کیسز یہاں پر
ان کے حل کیا جاتا ہے اور ان کی رپورٹ جاری کی جاتی ہے. سندھ نے اپنے آنے والے وقتوں میں کیس لیب شروع کر رہا ہے, بہت بڑی KP شروع کر رہا ہے, اور ان میں لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر ضلع کی سطح پر جب یہ جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی. پولیس کو جب کوئی کرائم سین ہو, اس کرائم سین سے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے فورینزک لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یہ ایک مخصوص شعبہ ہے, مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کرائم سین کو پریزرو کس طرح کرنا ہے, اس سے ایویڈنس کس طرح کلیکٹ کرنی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو عدالتی نظام میں وہ یہی چل رہا ہے. جرم ہو جاتا ہے, عدالتوں میں جاتا ہے, ثابت نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جب جرم ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا, تو ہماری جو کرائم سین ہے وہ پریزرو نہیں ہوتا. ہمارے جو لوگ ہیں تفتیشی ایجنسیوں, جو ہماری پولیس ہے, وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس فیلڈ میں. ان کو کرائم سین پریزرو کرنے کا, ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا سائنٹیفک وے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس ایویڈنس کو ضائع کر دیتے ہیں, جو کہ عدالت میں آپ پیش ہی نہیں کر سکتے, یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے. اس لیے فورینزک ایکسپرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت اس وقت تو ہے ہی نہیں. آنے والے دنوں ہمیں ڈگری بھی جاری کرنی پڑیں گی, لوگ بھی تیار کرنے پڑیں گے, پھر ہی ہم اس ضرورت کو پورا کر سکیں گے. تو آنے والے دنوں میں بھی آپ اس کا مستقبل ابھی زیادہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, کیوں نہیں دیکھ رہے, بہت زیادہ ہے جی. اس کی تو ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہے. ابھی سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں اس ابھی وقت. سے ڈیمانڈز کیا رکھی گئی ہیں سر اس فیلڈ کے اس کی لیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ساری جابز جو تفتیشی ایجنسیز ہیں, ہاں جی, پولیس ہو گیا, FIA ہو گیا, باقی آرمی کی ایجنسیز ہو گئی, باقی جتنے بھی ہیں, ان سب کو لوگ چاہیے. لوگ نہیں مل رہے, لوگ مل ہی نہیں رہے, اتنے ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. تو جب آپ کے پاس وہ موجود ہیں, اسپیسز موجود ہیں اور لوگ موجود نہیں ہیں. اور ابھی سر تو جب آپ کے پرائیویٹ لیبز بننی ہے, جی, ہاں, وہ اس میں بھی لوگ چاہیے ہوں گے آپ کو. تو دیکھیں سر, جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ابھی ڈگری بھی نہیں ہے, تو جب ڈگریز ہی نہیں ہے تو پھر ان کو آگے ایکسپرٹیز کیسے ملیں گے؟ جو باہر سے پڑھ کے کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ آئے ہیں, کچھ جو پیور سائنسز کے لوگ ہیں, انہوں نے فردر کورسز کر کے اپنے آپ کو بہتر کر کے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. جی, لیکن وہ تھوڑے ہیں. آلریڈی ہمارے ہاں رجحان ہی نہیں ہے سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کا. ہمارے بچوں میں رجحان ہی نہیں ہے سائنس کی تعلیم کو, پیور سائنسز کو حاصل کرنے کا. بہت تھوڑے لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں, اور جو جاتے ہیں اس میں کوئی ٹیچنگ کی طرف ان کی پریفرنس ہوتی ہے یا. لیکن اب لوگوں کو یہ اس فیلڈ کا پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. لیکن اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کو قابل بھی ہونا ہوگا. نالائق لوگوں کی یہ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ صرف کر لیں گے. اور سائنس کے ویسے بھی کوئی کام سائنس کا ویسے نہیں ہو سکتا کہ جسٹ آپ اس کو جائیں گے جی اور ڈگری ہو کے آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. تھوڑے سے پیمانے پہ ابھی جو ان سے مطلب باہر سے ہی سیکھ کر آ رہے ہیں, انہیں پر یہ فیلڈ جو ابھی چل رہی ہے ابھی تک وہی ہونے پہ. اچھا سر, بتائیے گا, یہ ایک جو سی ڈگری ختم ہونے کے بعد یہ پراپر لوگ ایکسپرٹیز بن جاتے ہیں, تو ان کی کمائی کے ذرائع کتنے بڑھ جاتے ہیں, یا تھوڑے سے کمائیں کیا ذرائع ہیں؟ کمائی کے ذرائع بہت اچھے ہیں جی, اچھی قسم کی نوکریاں ملتی ہیں ان کو, ہاں جی, اور بہت اچھی سیلری ہوتی ہے, بہت اچھی. اس میں کوئی وہ ایسی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کمائی نہیں ہوتی یا یہ لوگ کما نہیں سکتے. کمائی کے ذرائع ان کے بہت اچھے ہیں, اور بہت ہی اچھے طریقے سے شاندار زندگی ان کی انتظار کر رہی ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد تو کمائی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے, لیکن کبھی ان کو ایسا فیل ہوا ہے کہ یہ ہم نے ایک ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے, یا اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پورے ایکسپرٹیز بھی بن جاتے ہیں, پھر بھی ان کو کبھی فیل ہوا ہو کہ یہ کام جو ان سے بہت اسٹریسفل ہے, ایزی گوئنگ نہیں ہے؟ کبھی ایسا کسی انسان کو ایسا فیل ہوا ہے, کوئی ایکسپرٹیز ہوا ایسا, فورینزک ایکسپرٹ جس کو ایسا اس فیلڈ کے جو سروے باہر آئے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی اتنے تھوڑے ہی ہیں, بہت تھوڑا اس کے بارے میں رائے, یا میری جن لوگوں سے یہاں پر بھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کام سے خوش رہتے ہیں. کبھی بھی ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہوا کہ یہ ناخوش ہوں یا ان کو اس چیز کے بارے میں سمجھ نہ آ رہی ہو اور زندگی ان کی اس سے کچھ اسٹریسفل ہو. نہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. جی, ان کو ایک تو جاب سیکیورٹی ہوتی ہے, ہاں جی, وہ ساری سہولتیں مل رہی ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ورکنگ انوائرمنٹ بہت اچھا شاندار ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسے ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو سٹریس صرف اپنے کام کی اتنی ہی ہوتی ہے کہ جو ایک ریگولر کام کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں مشینز
آئی ٹی اور ان کا عمل دخل زیادہ ہے. ہاں جی. آپ نے ان کے ذریعے ان کو کرنا ہوتا ہے اور وہ اس لیے کوئی یہ لوگ ناخوش نہیں ہوتے اس کیریئر سے, اپنے کیریئر سے خوش ہوتے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے کے بعد جب آپ کو اچیومنٹ ہوتی ہیں, آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ کسی کے بھلے کے لیے فائدے کے لیے ہے اور میں اس سے کچھ اچیو کر رہا ہوں, اور یہ اپنی سوسائٹی کو میں بینیفٹ دے رہا ہوں, تو آپ کو خوشی کا احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہاں پہ اسٹریس فیل نہیں ہوتا, نہیں ہوتی. تو یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں بڑا مفید کام ہے, تو اچیومنٹ ہوتی ہے ان کی. اس اچیومنٹ سے انہوں نے ابھی ہمارے یہاں بھی بے شمار کیسز ایسے حل کیے ہیں کہ اگر ہماری فورینسک لیب نہ ہوتی تو وہ کیسز حل نہیں ہو سکتے تھے. تو جن لوگوں نے کیے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی اور اچیومنٹ کی بات ہے. تو سر کسی بھی, میرے خیال میں ایسا ہے کہ کسی بھی ایکسپرٹی کے لیے کوئی بھی کام اسٹریسفل نہیں ہوتا ہے. نہیں, وہ اس کے لیے نہیں ہوتا. تو بالکل ناظرین, کسی بھی ایکسپرٹی کے لیے کوئی بھی کام اسٹریسفل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اس کو کرنے کی سوچ نہ لے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے فرانسک ایکسپرٹس. جیسے سر نے ہمیں بتایا تھا کہ فرانسک ایکسپرٹس جو ان سے ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں, یا کوئی بھی ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں ماہر ہو جائیں تو پھر ان کے لیے مشکلات نہیں ہوتی ہیں مستقبل میں. وہ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے وہ کام اسٹریسفل بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہی سر ہمیں ابھی بریک پر جانے سے پہلے بھی بتا رہے تھے, اور سر نے ہمیں بتایا تھا پہلے کہ فرانسک ایکسپرٹس میں جو سی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے وہ اس میں بایو فزکس یا کیمسٹری, یہ والی سبجیکٹس پڑھنے چاہتے ہیں. تو میں سر سے ایک کوشچن کروں گی. سر, جیسے آپ نے بتایا کہ بایو فزکس کیمسٹری, تو اس کے علاوہ دوسرے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے آئی ٹی ہے, آئی ٹی میڈیا ہے, اور فائنینشنل ایکسپرٹس جو سے ہوتے ہیں, فائنینشنل فرانسک ہوتی ہے, ان کا بھی اس میں کوئی کردار ہے یا وہ اس سے علیحدہ ہے؟ جی بالکل کردار ہے. اب جرائم جو ہیں وہ صرف فزیکل جرائم ہی نہیں رہ گئے, اس میں اب آپ کے آئی ٹی میں ریلیٹڈ چیزیں آ گئی ہیں, جی. میڈیا ریلیٹڈ چیزیں بھی آ گئی ہیں. تو وہ ان کے بھی, جیسے آپ کی کوئی ویڈیو ہے, کوئی آڈیو ہے, کوئی اور کال سے ایسے متعلقہ یہ ٹیکس ہیں یا کچھ بھی اور آئی ٹی سے ثبوت ہیں اس سے متعلقہ, اس کا بھی فورینزک ہے. اور وہ فورینزک جو ہیں وہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں گے وہ کریں گے, وہ کرتے ہیں. اور اس کی بھی باہر تو اسپیشل لیبز ہیں. ہمارے پاس یہی ایک لیب ہے جو یہی کر رہی ہے ابھی, یہی اس کو ان امور سب کو نپٹا رہی ہے. تو اس کے بعد جو فائنینشیل کرائمز آتے ہیں ان کا بھی فورینزک کیا جاتا ہے. اور ان کا فورینزک جو ہے وہ جو ہمارے سی اے ہو گئے یا فائنانس کی جنہوں نے ڈگری لی ہوئی ہوتی ہیں, آڈیٹرز ہو گئے, وہ کرتے ہیں. زیادہ تر اس میں سی اے ہی ہوتے ہیں, اور فائنانس سے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ان کرائم کو پکڑتے ہیں, جیسے بینکنگ ریلیٹڈ ہو گیا, یا کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہو گئی, اسٹاکس کے ہو گئے, یا اور کوئی ایسے مالیاتی امور ہوتے ہیں کہ جن میں فورینزک ان کا کیا جاتا ہے. تو وہ فائنانس سے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ جن لوگوں نے سی اے کیا ہوتا ہے تو وہ ان کا اس ڈگری میں کوئی پارٹ نہیں ہوتا, علیحدہ سے جنہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے, جیسے آئی ٹی علیحدہ سے پڑھا ہو, آئی ٹی میڈیا علیحدہ سے پڑھا ہو, تو وہ لوگ بھی اس فیلڈ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ جو آپ چیز پوچھ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ جس چیز کا فورینزک کرنا ہوتا ہے وہ ان سے متعلقہ ہے, وہ انہوں نے ہی پڑھی ہوئی ہے. کیمسٹری والا, بایو والا اس کو نہیں کر سکتا. اس کو اب فائنینشیل ٹرانزیکشن کا نہیں پتا کہ کس طرح ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, وہ انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ وہی لوگ اس میں کردار ادا, جیسے اب کیمسٹری سے یا بایو سے ریلیٹڈ کرائم سین سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں, جو فزیکل کرائم ہوتے ہیں, اس میں اگر کچھ ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, تو کوئی فائنینشیل والا بندہ نہیں آئے گا اس میں. ان چیزوں کو نہ ان ایویڈنسز کو کلیکٹ کر سکتا ہے, نہ اس ان چیزوں کا پتہ ہے. تو اس لیے یہ بڑے جو اس قسم کے کام ادھر رہتے ہیں, وہ جو دو شعبے بچ جاتے ہیں, ان کے صرف متعلقہ امور اس شعبے سے ہی متعلقہ لوگ دیکھتے ہیں. تو پھر سر, جیسے آئی ٹی میڈیا اور آئی ٹی اور فائنینشنل والے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی جاب اپرچونٹیز رکھی گئی ہیں؟ جی اسی کے ساتھ ہی ہیں جی. جو ایجنسی یا جو ادارہ فورینزکس میں ایکسپرٹ ہوگا تو وہ ان لوگوں کو بھی لے گا, ہائر کر سکتے کرے گا, کیونکہ اس کے بغیر اس کا کام مکمل نہیں ہوگا. اچھا سر, لاسٹ کوسچن پوچھوں گی کہ آپ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اتنے قابلیت جن میں ہے وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اور اینڈ تک اس کو لے کر بہت اچھے سے بخوبی نبھا بھی سکتے ہیں؟ اس میں آنے کے لیے جو سائنس کی طرف جن بچوں کا رجحان زیادہ ہے, میڈیکل کی طرف جن بچوں کا رجحان زیادہ ہے, ہمارے ہاں چونکہ میڈیکل ہر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, بن نہیں سکتے, تھوڑے بچے ہی اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں, تو جو باقی بچے بچ جاتے ہیں چونکہ وہ سائنس پڑھی ہوتی ہے انہوں نے, اور بایو پڑھی ہوتی ہے, کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے, ان ساری چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے ان کو بنیادی طور پر, اور انہی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کیریئر فورینزک میں بنائیں. اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت اچھی جابز ہیں, شاندار کیریئر ہے,
اور وہ ان کا رجحان بھی ہوتا ہے، ان کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جی۔ تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کی جو کوالیفیکیشن بنیادی وہ بایو کے ساتھ ہی ہے جی۔ کہ ایف ایس سی بایو ہوگا تو اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں جی گے. کر سکیں. اچھا سر، جیسے سائیکالوجی ہے یہ بھی ایک سائنس ہے، اور سائیکالوجی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، جی. تو ان کا بھی اس میں کوئی پارٹ ہے؟ جی ہے، بالکل ہے. جو اس کا جو کیا جاتے ہیں ٹیسٹ یا اس کی جو ترتیب بنا دی گئی ہے جی. وہ وہی سائیکالوجسٹ ہی ہے، اس سے متعلقہ لوگ ہی کرتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ یا مطلب دوسرے کسی بھی فیلڈ کے ہیں وہ بھی اس میں پارٹ ان کا پورا ہے؟ جی، ان کو سمجھنا پڑتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کا فورینزک کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے. وہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں ان سے متعلقہ، وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ سائیکالوجی کے یا اس چیز کے فورینزک ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ناظرین، جیسے کہ آج ہم نے بات کی ہے فورینزک ایکسپرٹس پہ، اور سر نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ فورینزک ایکسپرٹ ہے کیا چیز، اور یہ ایکسپرٹیز کام کیا کرتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کیا درکار ہوتی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس جو ان سے کنفیوزڈ ہیں کہ ہم آگے جا کے اپنا کیریئر کس میں دیکھیں یا کوئی ڈگری ہم کیسے چوز کریں، ان کے لیے بہت ہی ڈیٹیل سے سر نے بتایا کہ کون کون لوگ ہیں یا کون کون ایسے مائنڈ کے لوگ ہیں جو اینڈ تک اس کو لے کر جا سکتے ہیں یا اپنے قابلیت سے اس کو پورا اینڈ تک بخوبی نبھا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.